वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाहासिल नॉवल बाय उमेरा अहमद एपिसोड 2। तारीकी में अपने पैरों के साथ सीढ़ियों को टटोलते हुए वो ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियाँ बहुत हमवार और चिकनी थी। वो पैरों से इनकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हुए आगे बढ़ रही थी। इसने सीढ़ियों पर कदम रखते हुए सीढ़ियों की साखें के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसका ख्याल था कि वो सीढ़ियाँ मार्बल की हैं। इसका सफ़र जारी था। ठंडी हवा के झोंकों की तादाद में इजाफा हो रहा था। इस रात वो घर वापस आया। अपने बेडरूम में आकर वो टाई खोल रहा था जब मुलाजिम अंदर आया। इसके हाथ में अखबार में लिपटी हुई कोई चीज़ थी। बेगम साहिबा ने आपके लिए ये भिजवाई है। ड्राइवर दोपहर को देकर गया था। क्या है ये? वो हैरान हुआ। पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई तस्वीर होगी। मुलाजिम ने वो चीज़ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तस्वीर? जिलेत उलझा और फिर इसके जहन में धमाका हुआ। वो दूरी काटने लगा। इसे याद आ गया था, ये यकीनन इस आर्टिस्ट की बनाई हुई कोई पेंटिंग होगी जिसके बारे में इसने मम्मी को ताकीद की थी। इसने अखबार हटाया और वो मबहूत हो गया था। बेइख्तियार इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे यूँ लगा जैसे इसकी थकन एकदम कहीं गायब हो गई है। इसने तस्वीर को उठाकर एक कुर्सी के हत्थों पर टिका दिया और खुद दूर बैठकर इसे देखने लगा। फ्रेम के बगैर भी वो तस्वीर इस कमरे में बहुत नुमायाँ लग रही थी। तस्वीर का बैकग्राउंड इस बार भी सियाह था और यूँ लग रहा था जैसे वो सियाह रंग आसमान को ज़ाहिर कर रहा है। मटियाले रंग की ज़मीन दिखाई दे रही थी जिसमें जगह जगह दरारें थी। ऐसा लगता था जैसे खुश्क साली की वजह से ज़मीन फटना शुरू हो गई थी। इस ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में बहुत घनी बेल बल खाती हुई ऊपर आसमान की तरफ जाती नजर आ रही थी। वो बेल ज़मीन में बेवस थी, मगर ज़मीन से कुछ ऊपर तक इस बेल पर एक भी पत्ता नहीं था। सिर्फ बेल की आपस में लिपटी हुई बढ़ाना शाखें नज़र आ रही थी। फिर कुछ ऊपर चंद छोटे छोटे ताज़ा सब्ज पत्ते नजर आने लगे थे और जूं जूं बेल आसमान की तरफ जा रही थी, पत्तों की तादाद और साइज़ बढ़ता गया था। ताज़ा सब्ज कलर अब गहरा सब्ज हो गया था। यूँ लग रहा था जैसे ऊपर आसमान से कोई सफ़ेद रोशनी इस बेल के बिल्कुल ऊपर पड़ रही थी और जहाँ तक वो रोशनी पहुँच रही थी वहाँ तक बेल सर सब्ज हो गई थी। या फिर शायद इस रोशनी की वजह से बेल नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ शादाब होना शुरू हुई। सियाह बैकग्राउंड में ऊपर से बेल के सब्ज घने पत्तों पर पड़ने वाली धुंधिया रोशनी और सब्ज पत्तों के दो मुख्तलिफ शेड्स ने इस तस्वीर में कोई अजीब सा तासुर पैदा कर दिया था। जिलेत उठकर तस्वीर के पास गया और इसका कैप्शन देखने लगा। बिलीफ, ईमान। वो खड़ा हुआ। एक बार फिर इस तस्वीर और इस कैप्शन का आपस में ताल्लुक वाज़ा करने की कोशिश करने लगा। डिज़ायर एंड बिलीफ, ख्वाहिश और ईमान, क्या है ये? मेटासेशियम या मेटाफिज़िक्स, मार्फत या इल्म मौजूद? वो मुस्कुराने लगा। बेड पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर इसने मम्मी का नंबर मिलाया। सलाम दुआ के बाद नज़ाहत ने इससे तस्वीर के बारे में पूछा। मम्मी, थैंक यू वेरी मच, वो मुझे मिल गई है। कैसी लगी तुम्हें? मम्मी, ये मैं नहीं बता सकता। हर चीज़ की तारीफ़ करना मुमकिन नहीं होता, मगर मैं चाहता हूँ कि आप पेंटर का पता करें। मैं मिसेस समी से बात करूँगी। इन्हें पता होगा कि ये पेंटिंग कहाँ से आई है। इसकी क्या कीमत थी? वही 2000 रुपये, आज ही लेकर आई हूँ मैं, नज़ाहत ने बताया। इट्स डेप्लोरेबल, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है? अपने काम के साथ कौड़ियों के भाव बेच रहा है। बुरी से बुरी पेंटिंग भी किसी आर्ट गैलरी में रखी हो तो अच्छी कीमत लग जाती है इसकी, और ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग काम है। जिलेत को वाकई अफसोस हो रहा था। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इसलिए वो इस तरह अपनी तस्वीर बेच रहा है। आर्ट गैलरीज वाले तो तुम्हें पता ही है, किसी छोटे मोटे आर्टिस्ट को कहाँ पूछते हैं और फिर नकद रकम कहाँ देते हैं। जब बिकती है तभी अदायगी करते हैं, नज़ाहत ने तफसील से बताया। बहरहाल आप मुझे इस आर्टिस्ट का पता करके बताएं। ठीक है, सुबह मिसेस समी से बात करूँगी, नज़ाहत ने कहा। जिलेत ने खुदा हाफिज़ कहकर मोबाइल बंद कर दिया। वो एक बार फिर इस तस्वीर को देखने लगा।
نزاہت نے دوسرے دن مسز سمیع سے بات نہیں کی۔ وہ بھول گئی تھی کہ زلیخا نے ان سے کوئی کام کہا ہے۔ دوسری طرف زلیخا کو بھی انہی دنوں سنگاپور جانا پڑا۔ وہاں سے وہ فیکٹری کی کچھ مشینری خریدنے کے لیے کوریا چلا گیا۔ 1.5 ماہ بعد جب وہ واپس آیا تو EPB کی طرف سے بیرون ملک ہونے والے کچھ تجارتی میلوں کی تاریخیں آ چکی تھیں۔ وہ ان میں مصروف ہو گیا۔ وہ 2 تصویریں مکمل طور پر اس کے ذہن سے نکل گئیں۔ کلب میں دوبارہ کوئی پینٹنگ نہیں آئی جسے نزاہت خریدتی اور زلیخا کو دوبارہ وہ آرٹسٹ یاد آتا۔ ماما جان کے ساتھ یہ اس کا پہلا اختلاف نہیں تھا۔ اس کی پوری زندگی ہی اختلافات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ماحول سے مطمئن نہیں رہی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ مریم کا یہ خیال تھا کہ ان کا یہ ماحول بہتر ہو سکتا تھا اگر ماما جان، اور یہ اگر اسے ہمیشہ تکلیف پہنچاتا رہا۔ جوں وہ عمر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کا یہ ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے خود سے وابستہ ہر چیز سے نفرت تھی، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، وہاں موجود چیزوں سے، اس محلے کے لوگوں سے، ان ٹوٹی گلیوں سے، اپنی سبزی اور پھل فروش باپ کی اس دکان سے جو اس کے گھر کے راستے میں آتی تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا اور چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے کبھی سر اٹھا کر اس دکان پر موجود شخص کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جہاں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی، وہاں اس باپ کا یہ پیشہ کتنے لوگوں کو قہقہے لگانے پر مجبور کر سکتا تھا، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ان میں سے ہوں ہی نہیں۔ وہ ہر دفعہ اس محلے سے، اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک منتر کی طرح یوں یہ الفاظ دہراتی جیسے کسی جادو کے لیے کوئی توڑ کر رہی ہو۔ پھر جب اس کے باپ کی وفات ہو گئی تو اسے اپنے اندر ایک بہت کمینہ سا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اسے شرمندہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک کی کمی ہو گئی تھی۔ اب کبھی اسے اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس طرح سر جھکانا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس سبزی کی دکان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ مگر اس کے لیے قابل اعتراض چیزوں کی لسٹ بہت لمبی تھی، اور شاید یہ لسٹ لمبی ہی رہتی اگر NCA میں گریجویشن کے آخری سال اسے ان تمام چیزوں سے فرار کا موقع اپنے سامنے نظر آنا شروع نہ ہو جاتا۔ اس کی زندگی میں بہت غیر معمولی حالات میں ایک شخص آ گیا تھا، اور اس شخص کی آمد نے اس کے لیے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ کیا بندہ ہے یار! عائزہ درانی کی آواز میں رشک تھا یا ستائش۔ مریم کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن اس نے گردن موڑ کر ادھر ضرور دیکھا جس سمت وہ دیکھ رہی تھی۔ ان سے چند فٹ کے فاصلے پر نیوی بلو ٹی شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس ایک دراز کا شخص نائلہ حبیب اور صوفیہ علی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ ویری گڈ لکنگ یار! ماریا نے ہلکی سی سیٹی کے ساتھ عائزہ کی بات کی تائید کی۔ مریم نے اپنے دل میں اعتراف کیا، ان دونوں کی تعریف بے جا نہیں تھی۔ وہ شخص واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ NCA میں وہ روز ایسے بہت سے چہرے اور لوگ دیکھتی تھی جنہیں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے، یا پھر جن پر نظر بے اختیار ٹک جاتی ہے، مگر اس شخص میں خوبصورتی کے علاوہ وقار بھی تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز، چہرے اور ہاتھوں کی حرکات میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ مریم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسائنمنٹ دیکھنے لگی، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب یہ کام ممکن نہیں رہا۔ اس کی توجہ بری طرح بڑھ چکی تھی۔ صوفیہ علی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے، عائزہ درانی نے بالآخر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یہ اچانک اس کی خوش قسمتی کا انکشاف کیسے ہوا تم پر؟ ماریا نے ایک بار پھر چپس کھانے شروع کر دیا۔ اگر کالج میں 20 اچھے چہرے ہوں اور ان میں سے 19 صوفیہ کے دیوانے ہوں تو یقیناً اسے خوش قسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ عائزہ درانی نے چپس کے پیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اور اس سے بھی دردناک بات یہ ہے کہ اس کالج میں آنے والا ہر ہینڈسم شخص کسی نہ کسی حوالے سے صوفیہ سے منسلک ہوتا ہے۔ اب اسی شخص کو دیکھ لو تم، میں نے آج پہلی بار اسے دیکھا ہے، اور وہ بھی صوفیہ کے ساتھ۔ ماننا پڑے گا یار، صوفیہ میں کوئی ایسی بات ہے جس نے اسے ہیلن آف ٹرائی بنایا ہوا ہے۔
کالج بھرا ہوا ہے خوبصورت لڑکیوں سے، مگر صوفیہ ہے۔ اگر کالج میں بیوٹی کانٹیسٹ ہو تو مجھے یقین ہے کہ ٹائٹل صوفیہ ہی جیتے گی۔ عائزہ درانی بڑے کھلے دل سے صوفیہ کی تعریف کر رہی تھی۔ مریم کے لیے اسائنمنٹ کو دیکھنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی بھی دیکھو کس قدر مشکل ہے اس بندے کے لیے صوفیہ کے چہرے سے نظر ہٹانا، عائزہ ایک بار پھر کہہ رہی تھی۔ مریم نے سر اٹھا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ شخص صوفیہ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ واقعی کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے میں نے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ عائزہ نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تمہیں بھی یہی لگ رہا ہے؟ مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا جیسے میں اس شخص کو پہلے کہیں دیکھ چکی ہوں، ماریہ نے کہا۔ کیوں مریم، تمہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا جیسے تم اس شخص کو پہلے دیکھ چکی ہو؟ اس بار عائزہ نے مریم کو مخاطب کیا۔ وہ تینوں کالج کے کوریڈور کی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور ایک بار پھر اپنی توجہ اسائنمنٹ پر کر لی۔ میرا خیال ہے وہ جا رہا ہے، عائزہ نے کمنٹری کی، اور وہ شخص اب صوفیہ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کے بالکل سامنے سے گزرا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس پر وہ چلتے ہوئے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کی طرف ایک سرسری نظر ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اسے پاس سے دیکھنے پر مریم کو ایک دم احساس ہوا جیسے وہ بھی اسے پہلے کہیں دیکھ چکی ہے۔ یار، یہ بندہ دور سے جتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا پاس سے اس سے زیادہ خوبصورت ہے، عائزہ درانی نے دور جاتے ہوئے اس شخص کی پشت پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ ہیلو صوفیہ، ماریہ نے ایک دم صوفیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ نیلا مسکراتی ہوئی ان کی طرف آنے لگی۔ میں صوفیہ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں، ماریہ نے عائزہ سے کہا۔ یہ کون تھا یار؟ اس کے قریب آتے ہی عائزہ نے سوال داغا۔ یہ ذیل آداب ہے، میرا کزن ہے، صوفیہ نے کچھ فخریہ انداز میں تعارف کروایا۔ صرف کزن یا کچھ اور بھی؟ وہ عائزہ کی بات پر بے اختیار دلکش انداز میں ہنسی۔ ابھی تو کزن ہے، اور کا پتہ نہیں، یعنی چانسز ہیں۔ عائزہ مکمل تحقیق کے موڈ میں تھی۔ چانسز تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، صوفیہ نے بڑے اسٹائل میں کہا۔ اس کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا؟ ماریہ نے پوچھا۔ نہیں، کچھ سال پہلے اس نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا، پھر چند ماہ بعد NCA چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ وہاں انڈس ویلی سے اس نے گریجویشن ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کیا۔ 1-1.5 سال سے انکل کی ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہا ہے، صوفیہ نے تفصیلی تعارف کرایا۔ ہمیں دراصل یہ لگ رہا تھا کہ اسے کہیں دیکھا ہے، ماریہ نے وضاحت کی۔ ضرور دیکھا ہوگا، کبھی کبھار ماڈلنگ کرتا ہے۔ 2-3 سال پہلے تو اچھی خاصی ماڈلنگ کی تھی اس نے، اب جب سے بزنس کر رہا ہے تب سے چھوڑ دی ہے، صوفیہ نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو کسی میگزین میں دیکھا ہوگا۔ ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے، اس کا چہرہ ہمیں اتنا شناسا کیوں لگ رہا ہے؟ عائزہ کو جیسے اطمینان ہوا۔ ابھی بھی ایک فیشن شو کروا رہا ہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے یہاں NCA میں آتا جاتا رہے گا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے اسے جو اس سلسلے میں اس کے ساتھ کام کر سکیں۔ ایک پروجیکٹ ہے جو وہ کروانا چاہ رہا ہے، تم لوگوں کو اگر دلچسپی ہو تو میں ملوا سکتی ہوں اس سے، صوفیہ نے آفر کی۔ عائزہ اور ماریہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کس طرح کا پروجیکٹ ہے؟ عائزہ نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، میں نے اس بارے میں بات نہیں کی، تم لوگ تفصیلات خود پوچھ سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم واقعی کام کرنا چاہیں گے، عائزہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ تو پھر اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھ لو، صوفیہ نے اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھواتے ہوئے کہا۔ عائزہ اور ماریہ نے اپنے بیگ سے ڈائری نکال لی، جبکہ مریم اس ساری گفتگو کے دوران سر نیچا کیے اسے اسائنمنٹ پر جھکی رہی۔ وہ واضح طور پر صوفیہ کو نظر انداز کر رہی تھی، اور صوفیہ نے بھی یہی کیا تھا۔ یہ اس کا گھر کا نمبر ہے، رات کو 10 بجے کے بعد وہ اس نمبر پر مل سکتا ہے، اور یہ اس کا موبائل نمبر ہے۔ صوفیہ نے بڑی روانی سے دونوں نمبر زبانی دہرائے۔ تم لوگ میرا ریفرنس دے کر اس سے بات کر سکتی ہو، میں اس کو تم لوگوں کے بارے میں بریف کر دوں گی۔ مجھے تھوڑا کام ہے، میں اب جا رہی ہوں، صوفیہ نائلہ کے ساتھ چلی گئی۔ مریم، تم نے نمبر نوٹ کر لیا؟ عائزہ کو اچانک مریم کا خیال آیا۔ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں تو ایسے پروجیکٹس میں خاصی دلچسپی ہوتی ہے، اور تمہاری شہرت تو ایسے پروجیکٹس کے حوالے سے خاصی اچھی ہے۔ عائزہ کو تعجب ہوا۔
ہاں مگر صوفیہ کے ریفرنس سے مجھے کسی سے کام نہیں لینا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا ہے یار، کلاس فیل ہوئے، ایسے ریفرنس تو چلتے ہیں یہاں پر۔ مریم کچھ کہنے کی بجائے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ حائضہ اور ماریہ نے دوبارہ اس سے کانٹیکٹ نمبر کا ذکر نہیں کیا۔ اس شام وہ اسٹور سے فارغ ہو کر گھر جانے کی بجائے کافی اور برگر لے کر اس چھوٹے سے گراؤنڈ میں چلی گئی جو راستے میں آتا تھا۔ گراؤنڈ میں اس وقت کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر گراؤنڈ کے گرد بنی سیڑھیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر برگر کھانے میں مگن تھی جب ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو، آر یو ایشین؟ کیا آپ ایشیائی ہیں؟ کیتھرین نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ ایک دراز قد نوجوان تھا۔ اپنے سفید رنگ اور نقوش و نگار سے وہ مقامی لگتا تھا، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے ایک جملے سے ہی کیتھرین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ مقامی نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں تجسس لیے ہوئے اس کا جواب کا منتظر تھا۔ کیتھرین کے لیے اس کا سوال نیا نہیں تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی اور آنکھیں ڈارک براؤن، اور یہ دونوں چیزیں اس نے اپنے باپ سے لی تھی۔ پہلی نظر میں ہر کوئی اسے دیکھ کر یہی سوال کرتا تھا، مگر اس کے سنہرے بال اور تیکھے مغربی نقوش دوسری نظر میں ہر ایک کو کنفیوز کر دیتے تھے۔ نہیں، میں ایشیائی نہیں ہوں، اس نے بے تاثر چہرے اور لہجے میں اس سے کہا۔ سوری، مجھے لگا شاید آپ ایشیائی ہیں، وہ اب معذرت کر رہا تھا۔ کیتھرین اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کا چہرہ سردی کی وجہ سے سرخ ہوا تھا یا پھر خفت سے۔ وہ شخص اب واپس کچھ دور سیڑھیوں پر ایک بیگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیتھرین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، وہ اٹھ کر اس شخص کے پاس چلی گئی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ میں ایشیائی ہوں۔ مقامی لہجہ نہ ہونے کے باوجود وہ شخص بڑی شائستہ انگلش بول رہا تھا۔ حالانکہ آپ ایشیائی نہیں لگتے۔ وہ جواب میں صرف مسکرایا۔ ایشیا میں کس ملک سے تعلق ہے آپ کا؟ کیتھرین نے کافی کے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ پاکستان سے۔ ہونٹوں کے پاس کافی کا کپ لے جاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کا ہاتھ ساکت ہوا اور پھر اس نے کافی کا ایک بڑا گھونٹ لیا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص سے اس کی یہ حرکت چھپی نہیں رہی۔ اوہ، کیتھرین کا لہجہ ایک دم بہت سرد ہو گیا۔ آپ میرے ملک کو جانتی ہیں؟ اس شخص نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ بہت اچھی طرح۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس شخص پر نظریں جمائے ہوئے اس نے کافی کا آخری گھونٹ لیا، برق رفتاری کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھا کر اس شخص کے منہ پر تھوکا، اسے گالی دی اور پھر اس شخص کی طرف جس سے کسی متوقع رد عمل کے خدشے سے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر بھاگی، اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی۔ سیڑھیوں کی چوڑائی کے بارے میں اس کا اندازہ ٹھیک نہیں نکلا اور پلٹ کر رکھا جانے والا وہ قدم جو اسی سیڑھی پر پڑنا چاہیے تھا جہاں وہ اس شخص کے سامنے کھڑی تھی، وہ اس سیڑھی کے کنارے پر پڑا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس سیڑھی سے نیچے گری، اور صرف وہیں سے نہیں، سنبھلنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اگلی 3 سیڑھیوں سے بھی اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے نیچے پہنچی، اور وہ شخص جو اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گیا تھا، اسے نیچے گرتے دیکھ کر بے اختیار جیکٹ کے بازو سے اپنے گال کو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف لپکا، مگر جب تک وہ اس تک پہنچا وہ سیڑھیوں سے نیچے پہنچ چکی تھی اور اب اوندھے منہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے سر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تشویش بھری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کیتھرین کو اچھی خاصی چوٹیں لگی تھیں، مگر اس وقت چوٹوں سے زیادہ اسے اس شخص کے سامنے اس طرح گرنے کی شرمندگی تھی۔ اس نے اپنے سر کے گرد بازو لپیٹے۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی شخص پر تھوکا تھا اور اب وہ اس کے سامنے۔ شاید وہ کبھی اس شخص پر اس طرح نہ تھوکتی اگر وہ اتنی ڈپریس نہ ہوتی جتنی ان دنوں تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ اب اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ کر اس شخص کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کیتھرین نے بالآخر کہا۔ وہ جانتی تھی اب اسے اٹھنا تھا،
اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام، مگر وہ ساری عمر وہاں لیٹی تو نہ رہ سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ شخص مسلسل اس کا بازو سے ہلا رہا تھا۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو بہت نارمل رکھتے ہوئے وہ گھٹنوں، بازوؤں اور ریڑھ کی ہڈی میں اٹھنے والی تمام ٹیشو کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مگر اتنی حرکت سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ کسی کی مدد کیے بغیر اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکے گی، اور وہ کسی کی مدد لینا نہیں چاہتی تھی، کم از کم اس شخص کی نہیں جو اب پنجوں کے بل اس کے بالکل بالمقابل بیٹھا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کونیاں بری طرح چھل گئی تھیں اور سفید شرٹ پر خون کے دھبے بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ بیٹھنے کے بعد کیتھرین نے اس شخص کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کونیاں موڑ کر زخموں کا جائزہ لیا۔ اس شخص نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک رومال نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ "نو تھینک یو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔" اس نے اس شخص کی طرف دیکھے بغیر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹراؤزر کی جیب ٹٹول کر اس نے اپنا رومال نکالا اور کونیاں صاف کرنے لگی۔ وہ شخص اسی طرح بیٹھا ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ کیتھرین نے رومال سے کونیوں کو صاف کرتے ہوئے یوں لاپرواہی کا اظہار کیا جیسے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ خراشیں بہت معمولی تھیں، مگر وہ شخص اس کے چہرے کے تاثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اس کی کونیوں کو خاصی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ "میری مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟" وہ اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ "نو تھینک یو، کیتھرین نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کیتھرین نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے تاکہ وہ اٹھنے کی کوشش کرے۔ اسے اپنی کمر کے نچلے حصے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شخص اٹھنے کے بعد وہاں سے جانے کی بجائے وہیں کھڑا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کیتھرین کی طرف بڑھایا۔ یقیناً وہ اٹھنے میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر کیتھرین نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کی آفر رد کر دی۔ "میں خود اٹھ سکتی ہوں، آپ جائیں۔" وہ شخص چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ کیتھرین اب اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ وہ پیچھے سیڑھیوں پر اپنی جگہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا ہوگا۔ کیتھرین نے پیچھے مڑے بغیر ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے موجود سیڑھی کا سہارا لیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ ریڑھ کی ہڈی میں اٹھنے والی درد کی ایک تیز لہر نے اسے اسی سیڑھی پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روکا۔ وہ شخص تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس بار کیتھرین کے چہرے کے تاثرات سے اسے اس کی تکلیف کا اندازہ ہو گیا۔ "زیادہ چوٹ لگی ہے؟" وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ اس بار کیتھرین اپنی بے بسی کو نہیں چھپا سکی۔ "میری کمر اور دائیں گھٹنے میں بہت درد ہو رہا ہے۔" اس نے چہرہ اوپر کیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بتایا۔ چند منٹوں پہلے کا اعتماد اب حق سے اڑ گیا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر چوٹیں واقعی شدید ہوئی تو کیا ہوگا۔ وہ لمبے چوڑے علاج کی استطاعت رکھتی تھی، نہ ہی گھر پر طویل قیام کی۔ وہ شخص اب کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ "آپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔" اس نے اپنا ہاتھ کیتھرین کی طرف بڑھایا۔ "میں نہیں کر پاؤں گی۔" "آپ کوشش تو کریں۔" اس شخص نے اصرار کرتے ہوئے کیتھرین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیتھرین نے ہاتھ کی بجائے اس کی کلائی پکڑ لی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ درد کی ایک اور ٹیس اس کی کمر میں اٹھی، لیکن اسے خوشی ہوئی کہ وہ کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس شخص نے ایک گہرا سانس لیا۔ "اس کا مطلب ہے کم از کم آپ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اب آپ جھک کر اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ لگائیں۔" "کیوں؟" وہ حیران ہوئی۔ کھڑا ہونے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا اس کے دائیں گھٹنے میں کمر سے زیادہ تکلیف ہے۔ یہ وہ گھٹنا تھا جس پر وہ اپنے پورے وزن سمیت گری تھی۔ "یہ تو پتہ چلے کہ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہے یا نہیں۔" وہ شخص بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ کیتھرین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ جھک کر اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چھوا
اور پھر اسی طرح سیدھی ہو گئی۔ تھوڑا بہت درد محسوس ہونے کے باوجود اس نے بآسانی انگلیوں کو چھو لیا تھا۔ اس کے سیدھا ہوتے ہی اس شخص نے پوچھا، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ کیتھرین نے اپنے دائیں پاؤں کی صرف انگلیاں زمین پر ٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سارا بوجھ بائیں ٹانگ پر منتقل کر رکھا تھا۔ اس شخص نے اس کا جواب سننے کے بعد اپنا بیگ دائیں کندھے پر منتقل کیا اور اپنے بازو اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی مل جائے گی، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، ڈاکٹر چیک اپ کر لے گا۔ کیتھرین نہ ہاسپٹل جانا چاہتی تھی اور نہ ہی ٹیکسی کے کرائے پر پیسے خرچ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بازو کا سہارا لے کر چلتے ہوئے اس نے کہا، میں گھر جاؤں گی، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ شخص خاموش رہا، مگر گراؤنڈ سے باہر آتے ہی اس نے سڑک سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روک لیا۔ کیتھرین کے انکار کے باوجود اس نے زبردستی سے ٹیکسی میں بٹھایا۔ میں نہیں جانتا آپ اس طرح ضد کیوں کر رہی ہیں۔ آپ کو تفصیلی معائنے کی ضرورت ہے اور شاید ایکس رے کی بھی، مگر آپ ہاسپٹل جانے کے بجائے گھر جانا چاہ رہی ہیں۔ کیتھرین نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ ہی چکی تھی تو اتنی لمبی چوڑی بحث کا کیا فائدہ ہوتا۔ خوش قسمتی سے اس کے جسم میں کہیں بھی کوئی فریکچر نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر باہر آ گئے۔ کیتھرین کی شرمندگی اب اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب میں خود چلی جاؤں گی، اس نے باہر سڑک پر آتے ہی اس سے کہا۔ اس شخص نے اس کے علاقے کے بارے میں پوچھا اور پھر کہا، میں آپ کو ٹیکسی لے دیتا ہوں۔ اور ایک بار پھر کیتھرین کے انکار کے باوجود اس نے ایک ٹیکسی روک لی۔ کیتھرین جب ٹیکسی میں سوار ہو گئی تو اس نے ڈرائیور کو اس کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے والیٹ سے چند پاؤنڈز نکال کر اسے تھما دیے۔ کیتھرین نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کی اشارے سے اسے روک دیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرایہ آپ دیں یا میں، اپنا خیال رکھیں۔ میں اپنی اس بدتمیزی پر شرمندہ۔ اس شخص نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے بارے میں آپ سے تفصیلی بات ہوگی جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ ایک جملے میں نہ آپ اس کی وضاحت پیش کر سکیں گی، نہ ہی میں ایک جملے کی معذرت قبول کروں گا، وہ کہتا ہوا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ کیتھرین نے حیرانی سے چلتی ہوئی ٹیکسی سے اس شخص کو فٹ پاتھ پر کھڑے دیکھا۔ اگر اس نے اسے معاف نہیں کیا تھا تو ان ساری عنایات کا کیا مطلب تھا؟ اور اسے یہ یقین کیوں تھا کہ وہ دونوں دوبارہ ملیں گے، جبکہ وہ میرا جو نام اور پتہ جانتا ہے وہ دونوں غلط ہیں۔ ہاسپٹل میں اس نے اپنا نام اور پتہ لکھوایا تھا اور اس نے جانتے بوجھتے دونوں باتیں غلط لکھوائی تھیں۔ اس وقت بھی ٹیکسی اسے جہاں لے جا رہی تھی وہ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود دوسری اسٹریٹ تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شخص بہت عجیب تھا اور وہ دوبارہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے چند دن وہ گھر پر رہی۔ جب اس کی چوٹیں کچھ مندمل ہونا شروع ہو گئی تو وہ ایک بار پھر اسٹور جانے لگی۔ کوشش کے باوجود وہ اس شخص کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی۔ بہت دفعہ اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے اس شخص کا خیال آتا اور وہ تیزی سے وہاں سے گزر جاتی، لیکن ایک دن وہاں سے گزرنے کی بجائے وہ اندر چلی گئی۔ گراؤنڈ میں ہمیشہ کی طرح اکا دکا لوگ مختلف قسم کے کھیلوں میں مصروف تھے۔ وہ سیڑھیاں ویران تھیں۔ وہ ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی کافی پیتے ہوئے وہ سامنے گراؤنڈ میں چند نوجوانوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھنے لگی۔ وہ ان کا کھیل دیکھتے ہوئے خاصی محو ہو گئی اور اس کی وہ محویت اس وقت ختم ہوئی جب نچلی سیڑھی پر ایک شخص ایک دم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیڑھیوں میں موجود تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ سیڑھیوں کی گھٹن اور گرمی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نمودار ہونے والی دھندلی روشنی میں اپنے پیروں کے نیچے موجود سیڑھیوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے دھندلی روشنی میں وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گئی۔ زلیت انڈس ویلی کا گریجویٹ تھا۔
اس کے والد نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی ایک انگریز عورت تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی اور زلیخا کو لے کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر انہوں نے نزاہت سے دوسری شادی کی۔ نزاہت ان کے ایک دوست کی بہن تھی۔ زلیخا شروع کا کچھ عرصہ اپنے ددھیال میں رہا، بعد میں بورڈنگ چلا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہوا تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں تعلیم حاصل کرے، مگر زلیخا کو شروع سے ہی آرٹ میں دلچسپی تھی۔ اس کے والد نے کچھ اعتراضات کیے، مگر اس کے اصرار پر انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کی ایک ٹیکسٹائل فیکٹری سنبھالی تھی اور اس نے انہی دونوں چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈس ویلی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویشن کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کے والد نے اسے باقاعدہ طور پر وہ فیکٹری دے دی جسے وہ کچھ عرصہ سے اسے دینے کا کہہ رہے تھے۔ اب وہ اس فیکٹری میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نزاہت روایتی سوتیلی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے زلیخا یا اپنے شوہر کے سابقہ بیوی سے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی زلیخا کی پرورش کرنی پڑی۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتا تھا اور نزاہت وہ چند ہفتے بڑے اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ اس نے ویسے بھی نزاہت یا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ وہ فطرتاً خاموش طبع تھا اور دوسروں کا احترام کیا کرتا تھا۔ نزاہت کو جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں بھی اس کا بڑا بیٹا ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے کئی سال پہلے ہی نزاہت کی رضامندی سے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ زلیخا کو ایک فیکٹری، کچھ زمین اور 2 پلاٹ دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک پلاٹ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ زلیخا جب کراچی میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا تو اس کے والد نے اس کی مرضی سے اس پلاٹ پر گھر تعمیر کروا دیا۔ لاہور واپس آنے کے بعد وہ اپنے والد اور نزاہت کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اگرچہ ان دونوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ شادی ہونے تک ان کے ساتھ ہی رہے، مگر زلیخا نے معذرت کر لی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلے رہنے کا عادی تھا، اب ایک دم ایک بڑے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے والد نے کوشش کی تھی کہ اگر وہ شفٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر شادی بھی کر لے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اس سے اپنے خاندان کے علاوہ اپنے ملنے والوں کی بھی بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا تھا، مگر زلیخا ابھی فوری طور پر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فیکٹری میں تبدیلیاں کرنے کے علاوہ اپنے بزنس کو اور پھیلانا چاہتا تھا اور اس کا خیال تھا شادی اس کام کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اس لیے ان دونوں کے اصرار کے باوجود وہ شادی پر تیار نہیں ہوا، مگر اس نے صوفیہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ صوفیہ نزاہت کی بڑی بہن کی بیٹی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ زلیخا سے اس کی زیادہ جان پہچان ان دنوں ہوئی جب انہوں نے کراچی کی ایک فیشن میگزین کے لیے اکٹھے ایک فیشن شوٹ کروایا۔ وہ زلیخا سے زیادہ نمودار اور اچھی ماڈل تھی اور اگرچہ زلیخا مختلف فنکشنز میں اس سے ملتا رہتا تھا، مگر ان کے درمیان زیادہ بےتکلفی اسی فیشن شو کے دوران پیدا ہوئی۔ زلیخا نے ماڈلنگ ایک ہابی کے طور پر شروع کی تھی۔ انڈس ویلی میں اس کے ایک کلاس فیلو نے اسے ماڈلنگ کی آفر کی، جس کا بھائی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہا تھا۔ زلیخا کو یہ آفر خاصی دلچسپ لگی۔ وہ ان دنوں اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خاصی خوش دلی سے یہ آفر قبول کر لی۔ اس نے بہت سے میگزینز کے لیے ماڈلنگ کی، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا گیا کہ یہ کام بہت زیادہ وقت مانگتا تھا، جبکہ فائدہ کچھ بھی نہیں تھا، خاص طور پر میل ماڈلز کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی تعلیم میں مصروف ہو گیا اور ماڈلنگ اس کی ترجیحات کی فہرست سے غائب ہو گئی۔ مگر صوفیہ سے ان دنوں ہونے والی دوستی نہ صرف قائم رہی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان دونوں کی بہت سی دلچسپیاں ایک جیسی تھیں۔ وہ بھی زلیخا کی طرح NCA سے گریجویشن کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ میں بھی اپنا نام بنا چکی تھی۔ شادی کے لیے زلیخا کے سامنے رکھے جانے والے ناموں میں سے ایک نام صوفیہ کا بھی تھا
اور اس نام نے زلیخا کی اس میں دلچسپی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ سے پہلے ہی متاثر تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور خوش گفتار لڑکی تھی اور زلیخا کا یہ بھی خیال تھا کہ ان دونوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس نے صوفیہ کے لیے بھی شادی کی حامی تو نہیں بھری، مگر نزاہت سے یہ ضرور کہا کہ چند سال بعد جب وہ یہ شادی کرے گا تو صوفیہ کے بارے میں غور کرے گا۔ باقی لڑکیوں کے بارے میں اس نے انہیں انکار کر دیا۔ نزاہت نے یقیناً یہ بات اپنی بہن تک پہنچا دی تھی اور ان کے اطمینان کے لیے یہ کافی تھا کہ صوفیہ بھی زلیخا سے بڑی حد تک انٹرسٹڈ تھی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو شادی کے لیے کسی بھی مرد میں دیکھی جاتی ہیں۔ نزاہت اس سے اور اس کی فیملی کے سامنے اکثر زلیخا کی خود بھی تعریف کیا کرتی تھی۔ اس دن وہ اپنی ایک پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی جب اسے پیغام ملا کہ پروفیسر عباس اسے اپنے آفس میں بلا رہے تھے۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد جب پروفیسر عباس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ جس شخص کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آئیے مریم، بیٹھیں، پروفیسر عباس نے اس کے اندر آتے ہی کہا۔ زلیخا، یہ مریم ہے۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ان کا بنیادی شعبہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو تجربہ آپ فیبرک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ آپ کی اچھی خاصی مدد کر سکتی ہیں۔ ان کے کام میں وہ ہے جو آپ اپنے ڈیزائنز میں چاہتے ہیں۔ اور مریم، یہ زلیخا اداب ہیں، انڈس ویلی کے گریجویٹ ہیں، ایک ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہے ہیں، یہ اپنا فیبرک ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ IPB کے ساتھ مل کر کچھ نمائش اور فیشن شوز کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اپنے کلرز اور ڈیزائنز میں کچھ تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ یہ آپ ان سے خود پوچھ لیں۔ جہاں تک میری رائے ہے آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ پروفیسر عباس نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی وہ بے حد نروس تھی۔ اس کی شخصیت واقعی بہت چھا جانے والی تھی۔ زلیخا نے پروفیسر عباس کی بات ختم ہونے کے بعد اس سے چند رسمی باتیں کیں اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی موضوع پر آ گیا۔ وہ بڑی تفصیل سے اسے ان آئیڈیاز کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس کے ذہن میں تھے۔ وہ بڑی آسانی سے اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ وہ جن چیزوں کو لفظوں کی شکل میں بتا رہا تھا وہ انہیں ذہن کے پردے پر دیکھ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ پروجیکٹ اسے مل گیا تو اس کے کیریئر کے لیے یہ ایک بہت اچھا بوسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اس وقت اسے حیرت ہونے لگی جب تقریباً آدھا گھنٹہ بولتے رہنے کے بعد وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اگر آپ میرے آفس آ جائیں تو ہم اس پر مزید تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا جو یہاں میرے پاس نہیں ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک بار پھر کہا، مگر اس بار مریم کو اس کا لہجہ بہت خشک اور سرد لگا۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں تو زلیخا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس پروجیکٹ کے لیے آپ کیا آفر کریں گے مجھے؟ مریم کو اپنے سوال پر اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت نظر آئی۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ کا کام دیکھنے کے بعد ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیا آفر کرنی چاہیے۔ اگر کام وہ ہوا جو میں چاہتا ہوں تو پھر آفر وہ ہوگی جو آپ چاہیں گی، مگر یہ تو ابھی خاصی دور کی چیز ہے۔ مریم کو اس کا لہجہ پہلے سے سرد لگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے آفس آ جاؤں گی، وہ کچھ الجھتے ہوئے بولی۔ زلیخا نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کل آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، کل آ جائیں۔ کس وقت؟ کسی بھی وقت۔ کالج کے بعد کسی وقت میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، زلیخا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ جب پروفیسر عباس کے کمرے سے نکلی تو خاصی پرجوش تھی۔ کام دلچسپ تھا اور اسے ان دنوں روپے کی خاصی ضرورت تھی۔ کالج سے گھر جانے کے بعد کھانا کھائے بغیر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کل وہاں کچھ ڈیزائنز لے کر جانا چاہتی تھی اور زلیخا کے بتائے ہوئے تمام پوائنٹس اس کے ذہن میں تھے۔ وہ مزید ڈسکشن سے پہلے اسے وہ ڈیزائنز دکھانا چاہتی تھی جو اس سے گفتگو کے دوران اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تخیل میں دیکھے تھے۔ ماما جان کے اصرار کے باوجود اس نے دوپہر اور رات کا کھانا نہیں کھایا۔
کام کے دوران اس کی بھوک اسی طرح ختم ہو جاتی تھی۔ ماما جان زبردستی سے چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ دے گئیں اور پانی کے علاوہ یہ وہ واحد چیز تھی جو اس نے سے پہر 3 بجے سے اگلی صبح 4 بجے تک کھائی۔ وہ ساری رات جاگ کر کام میں مصروف رہی اور صبح 4 بجے وہ اپنا کام مکمل کر کے سونے کے لیے لیٹی۔ چند گھنٹے سونے کے بعد جب وہ کالج پہنچی تو بہت مطمئن تھی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کارڈ پر دیے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ میری کوئی پراپر اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے آج کسی بھی وقت مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا میں 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جاؤں گی۔ ریسیپشنسٹ نے اس سے کارڈ لیتے ہوئے اس سے اپائنٹمنٹ کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ تو جا چکے ہیں۔ جا چکے ہیں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ ہاں، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ یہ تو نہیں پتا واپس کب تک آئیں گے۔ یہ بھی نہیں پتا، بعض دفعہ واپس آتے ہیں بعض دفعہ نہیں۔ انہوں نے میرے بارے میں کوئی پیغام چھوڑا ہے؟ میں چیک کر لیتی ہوں، مگر انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی پیغام نہیں دیا۔ NCA کے 2 اسٹوڈنٹس صبح بھی آئے تھے، اس وقت وہ آفس میں ہی تھے اور ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کل ہی مجھے بتا دیا تھا۔ آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک ڈائری کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، آپ بیٹھ جائیں، میں نے موبائل پر رنگ کرتی ہوں۔ اس نے جیسے مریم کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ مریم سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریسیپشنسٹ موبائل کے نمبر ملاتی رہی اور پھر اس نے مریم سے کہا، موبائل آف ہے۔ تو پھر مریم کو مایوسی ہوئی۔ آپ انتظار کر لیں، اگر انہوں نے آپ سے کہا ہے تو وہ آ جائیں گے۔ آج کل بہت مصروف ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ مجھے بتانا بھول گئے ہوں۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک دوبارہ رنگ کرتی ہوں۔ مریم نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ فیکٹری خاصی دور تھی اور اس نے سوچا کہ دوبارہ آنے سے انتظار کر لینا بہتر ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو، اس نے خود کو تسلی دی۔ اگلے 3 گھنٹے وہ وہیں بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہی، مگر زلیت نہیں آیا۔ ریسیپشنسٹ وقفتاً اس کا نمبر ڈائل کرتی رہی، مگر اس کا موبائل بند تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھنے لگی تو ریسیپشنسٹ نے ایک آخری کوشش کی اور اس بار خوش قسمتی سے موبائل آف نہیں تھا۔ وہ مریم کے بارے میں زلیت کو بتاتی رہی۔ پھر اس نے فون بند کر کے مریم سے کہا، زلیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج وہ فیکٹری واپس نہیں آئیں گے، وہ مصروف ہیں، آپ کل آ جائیں۔ مریم نے ایک اطمینان بھری سانس لے لی۔ کل کتنے بجے؟ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، آپ اسی وقت آ جائیں، میں صبح ان کو یاد کروا دوں گی۔ کیا آپ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ میں کل صبح ان سے وہاں مل لوں گی۔ کتنے بجے یہاں آتے وہ؟ تقریباً 10 بجے۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتی ہوں۔ اس نے ایک کاغذ پر ایڈریس لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے بجائے اس ایڈریس پر چلی گئی۔ فیکٹری بہت دور تھی۔ مریم نے سوچا تھا کہ وہ اسے ڈیزائنز دینے کے بعد اس سے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے لے گی اور پھر اس کے آفس چلی جائے گی۔ وہ 9 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچی۔ بیل بجا کر آنے والے چوکیدار سے اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ کے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ چوکیدار اسے وہیں کھڑا کر کے واپس چلا گیا۔ اس کی واپسی خاصی جلدی ہوئی۔ صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے آپ کو آفس میں آنے کے لیے کہا ہے تو آپ آفس میں ہی آئیں، وہ گھر پر آپ سے نہیں ملیں گے۔ اس کی بات پر مریم پر جیسے گڑھوں پانی پڑ گیا۔ خفت سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے چوکیدار سے کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے آفس میں مل لوں گی، آپ یہ فائل ان کو دے دیں۔ اس نے ڈیزائنز والا فولڈر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چوکیدار نے خاصے بگڑے تیوروں کے ساتھ فولڈر لے لیا اور کھٹک سے گیٹ بند کر دیا۔ وہاں سے پیدل مین روڈ تک آتے آتے وہ مسلسل اس وقت کو کوستی رہی جب اس نے وہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے آفس بلایا تھا تو مجھے آفس ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اس طرح صبح صبح اس کے گھر پہنچ گئی۔
कॉलेज तक जाते जाते इसकी अफसरदगी और शर्मिंदगी अपनी इंतहा को छूने लगी। 2 बजे कॉलेज से फारिग होने के बाद वो सीधी फैक्ट्री चली गई। रिसेप्शनिस्ट इसे देखकर मुस्कुराई। जिले साहब यही है, मगर इस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट है किसी के साथ। इसने मरियम को देखते ही बताया। मेरी भी इनके साथ अपॉइंटमेंट है, मरियम ने कहा। आपकी अपॉइंटमेंट इन्होंने तय नहीं की, मैंने इन्हें आपके बारे में याद दिलाया था। NCA के आज भी कुछ और स्टूडेंट्स आए थे और सुबह मैंने आपके बारे में बताया था। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि मैं इन स्टूडेंट्स के नाम नोट कर लूँ। मरियम को शदीद बेइज्जती का एहसास हुआ। वो शख्स इसके साथ क्या कर रहा था? आप इन्हें इंटरकॉम पर बताएं कि मैं यहाँ आई हूँ। वो किसी से मुलाकात कर रहे हैं, इस वक्त मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्लीज़ आप इन्हें मेरे बारे में बताएं। अगर वो नहीं मिलना चाहते तो मैं खामखा इंतज़ार करने के बजाय घर जाना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट को इस पर तरस आ गया। इसने रिसीवर उठाने के बजाय स्पीकर फ़ोन का बटन प्रेस करते हुए ज़िले से रब्ता किया। सर, मिस मरियम आई हैं। नॉट अगेन। क्या मुसीबत गले पड़ गई है? इसकी झुंझलाई हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। मरियम का रंग फक हो गया। यार, वो फिर आ गई है। मैं इससे काम नहीं करवाना चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी काबिल है और मैं इसको फेस भी नहीं करना चाह रहा। अब बताओ क्या करूं? वो अब अंदर किसी से बात कर रहा था, मगर इसने माउथ पीस पर हाथ रखने का तकल्लुफ़ नहीं किया। शायद इसे तवक्को नहीं थी कि इसकी बातें बाहर सुनी जाएंगी। इसके दोस्त ने इससे कुछ कहा और जिलेद ने रिसेप्शन से कहा, मिस दरख्शा, आप इनसे कहें वो चंद दिन बाद आए, मैं मसरूफ़ हूँ। यस सर, दरख्शा ने राब्ता ख़त्म करते हुए कहा। थैंक यू। मरियम ने इसके कुछ भी कहने से पहले कहा और होंठ कसते हुए वहाँ से निकल आई। इसने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की बेइज्जती का सामना किया था और वो इस वक्त गमों गुस्से से पागल हो रही थी। घर पहुंचने के बाद इसने अपनी सारी चीज़ें बड़े ज़ोर से कमरे में उछाल दी और खुद औंधे मुँह बिस्तर पर लेट गई। मामा जान जिस वक्त कमरे में आई वो इसी तरह औंधे मुँह लेटी हुई थी। क्या हुआ मरियम? मामा जान को तशवीश हुई। इन्होंने झुकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा और वो जैसे करंट खाकर उठी। आपकी वजह से मैं सारी ज़िंदगी यूं ही धक्के खाती रहूँगी, सिर्फ आपकी वजह से, वो भीगे हुए चेहरे के साथ बुलंद आवाज़ में कह रही थी। मरियम, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वो चिल्लाई। आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, और आप देख लेना मैं एक दिन यहाँ से भाग जाऊँगी। वो एक बार फिर औंधे मुँह लेट गई। तुम्हारे काम का क्या हुआ? इसने इस प्रोजेक्ट के बारे में 2 दिन पहले बड़े पुरजोश अंदाज में बताया था और इस वक्त इन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि इसके रोने की वजह वही थी। जहन्नम में जाए वो काम। ये ब्रोस व क्लास खुद को क्या समझती है? इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। लोग इनके पास काम लेने नहीं, भीख लेने जाते हैं। वो इसी तरह औंधे मुँह लेटी लेटी चिल्लाई, तुम जाने दो, तुमको इससे बेहतर काम मिल जाएगा। मामा जान ने इसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। कहाँ से मिल जाएगा? मेरे जैसे आर्टिस्ट रुलते फिरते हैं यहाँ। कोई बेग नहीं है मेरी, कोई सिफारिश नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है मैं वेस्टलैंड में आ गई हूँ। नाम और शोहरत कमाने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। ख़ानदान का नाम चाहे रुपया चाहे, मेरे पास क्या है? और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज मेरे पास ब्रिटिश नेशनलिटी होती तो मैं देखती इस कुत्ते को। वो हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी। मरियम, गाली नहीं देते। मामा जान को शौक लगा। वो पहली बार इसके मुंह से गाली सुन रही थी। क्यों नहीं देते? देते हैं। आपके पास नसीहतों के अलावा और क्या है? ये नहीं करते, वो नहीं करते मामा जान। दुनिया में रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ आना चाहिए, गालियाँ देना भी आना चाहिए।
وہ کس قدر ہرٹ ہوئی تھی ماما جان اس کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی، مگر کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی تھی جس نے اسے اس طرح رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گالیاں دے لینا، مگر ابھی تو اٹھ کر کھانا کھاؤ، تمہارے لیے میں نے آج کھیر بنائی ہے۔ وہ اس کا کاندھا تھپکتے ہوئے بچوں کی طرح اسے بہلانے لگی، مگر مریم بدستور روتی رہی۔ اب اس ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔